बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया से एक बार फिर नए प्रोग्राम के साथ फरहान असलम आप सबको खुश आमदीद कहता है। और आज का ये प्रोग्राम भारत की मौजूदा हुकूमत को दरपेश जो मुश्किल है इस वक्त उसके हवाले से है, वो है भारत बंद मुहिम। भारत बंद मुहिम भारतीय किसानों की जानिब से शुरू की गई। आज 14वां रोज है इसको, और इन 14 रोज के अंदर भारत की हुकूमत का निज़ाम तकरीबन मफलूज हो चुका है। इससे पहले ये जो किसानों का एक एहतजाज है, इससे पहले आपको मालूम है कोरोना का वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, और कोरोना की वजह से अब तक 1,41,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, और जबकि 97 लाख कंफर्म केसेस कोरोना के इस वक्त हैं। लेकिन कोरोना की इस फैलाव का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो भारतीय मईशत को हुआ, जिसका सामना इस वक्त मोदी हुकूमत को करना पड़ रहा है। मोदी हुकूमत हर चीज़ का को ज़बरदस्ती ज़ोर से धक्के से करने की कोशिश करती है। यही कुछ मकबूजा कश्मीर के हवाले से हुआ या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से हुआ, और यही अब किसानों के मसाइल के हवाले से हो रहा है। लेकिन किसानों के मसाइल से पहले ज़ाहिर है कि हुकूमत शदीद माली बहरान का, मौशी बहरान का शिकार है, और सिर्फ जो कोविड के पहले 21 दिन जो उन्होंने लॉकडाउन किया था, रोजाना 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय हुकूमत को हुआ। और अगर इनका जो टोटल जीडीपी है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 24% ये जीडीपी श्रिंक हो गई, कम हो गई, यानी कि जो पैदावार होती है सालाना मुल्की पैदावार, वो ग्रॉस जो प्रोडक्ट है वो 24% कम होगी। सो 24% से मुराद ये है करीबन ये 624 अरब डॉलर, 624 बिलियन, जो मैं कल एस्टिमेट कर रहा था, ये नुकसान हुआ है कोविड का इंडिया को। पाकिस्तान का टोटल कर्जा है 265 अरब डॉलर, और अब तक कोविड के नतीजे में जो इंडिया ने नुकसान उठाया है वो है 624 अरब डॉलर। ये एक एस्टिमेटेड फिगर जो कि इंडियन हुकूमत की जानिब से आई है, जो इकॉनमी श्रिंक हुई है, उसकी बेसिस के ऊपर मैंने ये कैलकुलेशन की है। सो एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान है कि जिसमें से मोदी हुकूमत गुजर रही है, और उसके अलावा दीगर मामलात आपको मालूम ही है। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, मोदी हुकूमत जो कुछ वहां पर कर रही है, अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है। सो एक हुकूमत जो कि इस जज्बे के साथ आई थी, या इस नारे के साथ आई थी कि वो भारत को एक अजीम भारत बनाएगी, मुआशी मसाइल और दीगर मसले दूर होंगे, उसकी बजाय भारत एक अजीब तरह की परेशानी में घिर चुका है, जहां पर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। निचली ज़ातों के हिंदू पहले ही परेशान हैं, और किसान जो कि बहुत बेबस दिखाई देते हैं, बिलाखिर एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए कमर बस्ता हैं। 3 लाख से ज्यादा भारतीय किसान खुदकुशियां कर चुके हैं, यह सरकारी फिगर है। और ये खुदकुशियां क्यों हो रही हैं जनाब, कि भारतीय किसान ये कहते हैं कि जो वो अजनास पैदा करते हैं उसका उन्हें मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता। अगले साल फिर फसल लगाने के लिए उनको कर्जे लेने पड़ते हैं, और फिर कर्जे के जाल में वो कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि वो इसको अदा नहीं कर पाते, और आखिरकार कर्ज अदा ना होने की सूरत में वो खुदकुशी कर लेते हैं। और ये खुदकुशियों का सिलसिला कई दहाइयों से चल रहा है, और 3 लाख से ज्यादा भारतीय किसान खुदकुशियां कर चुके हैं। अब हुकूमत के खिलाफ पिछले आज 14वां रोज है, और किसानों ने एक हुकूमत ने 3 मुतनाज़ कानून पास किए। मुतनाज़ इस हवाले से किसानों को वो कानून मंजूर नहीं थे, और उन कानून के खिलाफ किसानों ने आवाज बुलंद की, और फिर उस कानून को रोकने के लिए या हुकूमत में अपना एहतजाज रजिस्टर्ड कराने के लिए तकरीबन 14 रोज पहले ये तमाम किसान, खुसूसन पंजाब और हरियाणा से जो उनके स्टेट्स हैं, वहां से ये इनकी बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में ये दिल्ली रवाना हुए, नई दिल्ली। और फिर इनका ये कहना था कि जो रामलीला ग्राउंड है नई दिल्ली में, वहां पर ये जाकर अपना मोर्चा निकालेंगे, जैसे ये धरना आप कह लीजिए, हमारी जुबान में इंडिया में इसे मोर्चा कहा जाता है। और वहां पर ये बैठेंगे, और ये महीनों का सामान बाज़ खबरों के मुताबिक ये साथ लेकर आए हैं, और इनका ये कहना है कि हम जब तक अपने मुतालबात नहीं मनवा लेते हम यहां से नहीं उठेंगे। इस हवाले से जब हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात के कई अदवार हुए और मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो उसके बाद फिर किसान रहनुमाओं ने 2 रोज पहले भारत बंद का एक स्लोगन दिया, और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता जो मंगल का दिन गुजरा है इसमें भारत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और जाम कर दिया जाएगा। इसके अंदर भारत के साथ जो सिचुएशन कल ये देखा गया कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम उन्होंने दिया था कि इस वक्त के अंदर भारत को बंद करेंगे हम, भारत के वक्त मुताबिक। और 25 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर हमने ये देखा कि इस एहतजाज का जुज़वी या कुली तौर पर असर हमें दिखाई दिया। बहुत सारी स्टेट्स जैसे हरियाणा में ऑलरेडी, ज़ाहिर है कि पंजाब और हरियाणा में खासा
دیکھا گیا احتجاج اس حوالے سے، لیکن پرامن احتجاج رہا مجموعی طور پر. لیکن باوجود تمام اس معاملات کے کسان سیاست میں نہیں الجھنا چاہتے تھے، پھر بھی 4 افراد کے یا 4 کسانوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھارتی میڈیا جو ہے کوٹ کر رہا ہے. سو اس سارے کے اندر جہاں تک بعض اخبارات یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر پرامن صورتحال رہی سوائے ظاہر کے ہریانہ اور پنجاب کے، لیکن دیگر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے. 25 ریاستوں میں اس کا اثر محسوس کیا گیا، بہت ساری جگہوں پر ٹرینیں کینسل ہوئی یا ٹرینوں کو ڈیلے کر دیا گیا، بہت ساری سڑکوں کے اوپر جو مین شاہراہیں تھیں ان کو بلاک کیا گیا مختلف ظاہر کے کسان تنظیموں نے، اور پھر ظاہر کہ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا. اس کے علاوہ تقریباً 24 جو سیاسی جماعتیں ہیں بشمول کانگریس اور بعض بڑی جماعتیں جس میں ہم بائیں بازو کی جماعتیں بھی ہیں جو کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بی جے پی کے ساتھ ہیں، اس میں ڈی ایم کے ہے، ٹی آر ایس ہے، ایس پی، بی ایس پی، آر جی ڈے، شیو سینا جو کہ ظاہر کہ ان کی حمایتی تھی، این سی پی، اکال دل، عام آدمی پارٹی، جی ایم ایم اور کپکر اتحاد نے بھی بھارت بند کی حمایت کی. لیکن جو کسان یونین ہے ان کی درشن پال سنگھ صاحب ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں سارے معاملے کو، انہوں نے سیاسی جماعتوں سے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری گزشتہ روز کی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بھارت بند جو ایک ہم نے احتجاج کی کال دی ہے، تو کائنڈلی اسے سیاسی نہ بنائیے گا، نہ اس میں کوئی سیاسی تقریر ہوگی، بلکہ اپنے سیاسی پرچم بھی گھر چھوڑ کر آئیے گا. کانگریس کے 1-2 رہنماؤں نے کوشش کی چند ایک جگہوں پر کسانوں سے خطاب کرنے کی، لیکن کسانوں نے ان کو منع کر دیا اور یہ خطاب نہیں ہو پایا. سو مجموعی طور پر اب تک کسان اس کوشش میں کامیاب رہے ہیں کہ غیر سیاسی رکھیں ساری مہم کو. لیکن نئی دہلی مکمل طور پر جام ہو چکا ہے جو کہ کیپٹل ہے انڈیا کا، اور اس کے اہم راستوں کے اوپر ظاہر ہے کہ کسان دھرنا دیے بیٹھے ہیں یا اسے بند کیے بیٹھے ہیں، اور ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ رام لیلا گراؤنڈ جو ہے وہ جہاں پر جائیں. رام لیلا گراؤنڈ جناب معروف گراؤنڈ ہے. رام لیلا کا جو ایک کھیل ہوتا ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ ناٹک ہوتا ہے وہ ہر برس اس گراؤنڈ میں کیا جاتا ہے، اور سٹیج پروگرام، اور اس کے بعد یہ گراؤنڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. بے تحاشا سیاسی اہم چیزیں اس گراؤنڈ میں ہوئی ہیں، اور حسن کوئن آف انگلینڈ جب تشریف لے گئی تھی وہاں پر تب بھی اسی گراؤنڈ کے اندر ایک بہت بڑا عوامی اجتماع جو ہے وہ ان کے حق میں یا ان کو ویلکم کرنے کے لیے کیا گیا تھا. یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ 14 دن سے یہ کون سا قانون ہے جس کے اوپر یہ ساری ماردھاڑ ہو رہی ہے، یہ سارا احتجاج ہو رہا ہے؟ یہ 3 متنازع قوانین ہیں جو کہ 20 سپٹمبر کو منظور ہوئے تھے، اور حکومت نے بڑی ہی جلد بازی میں سے منظور کروایا. اور اپوزیشن جماعتوں نے یہ کہا، جو بھارت کی اپوزیشن جماعتیں ہیں، کہ جناب ان کو نہ تو آپ نے جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں وہاں پر بھیجا، نہ ہی قواعد و ضوابط کے مطابق ان پر پراپر بحث کی گئی، اور حکومت نے جلد ہی اس کو منظور کر لیا. اور اب یہ قانون صدر کے پاس گیا ہے تاکہ وہ اس پر دستخط کریں، اور صدر کے باہر ایک رسمی دستخطی ہوتے ہیں جس کے بعد یہ قانون بن جائے گا، جس کی وجہ سے یہ احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے کسانوں کی جانب سے. ان قوانین میں کہا کیا گیا ہے؟ یہ جناب کہا تو یہ گیا حکومت کی جانب سے کہ ہم نے یہ قوانین پاس کیے ہیں بھارتی جو کسان پس رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے. اس میں اس وقت جو سینیریو ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں حکومت ایک امدادی قیمت مقرر کرتی ہے چیزوں کی، اور کسان پھر حکومت کے جو منظور شدہ ایجنٹس ہیں ان کے پاس اپنے پروڈکٹس کو لے کر جاتی ہے، اور جو آڑتی ہیں بیچ میں وہ چیزیں خریدتے ہیں، اور وہ سب کچھ بک جاتا ہے. اب حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اوپن مارکیٹ کر دی جائے، اور کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی بغیر کسی حکومتی اجازت کے اب جس سے چاہے جا کے کوئی بھی ذریعہ اجناس خرید سکتی ہے، یا اگر کسان چاہیں تو ڈائریکٹلی آن لائن کسی بڑی کمپنی کو، جیسے فرض کریں کہ امیزون یہ کہتا ہے کہ جب آن لائن شوگر کین بیچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کمپنیز کو بھی اپنی پروڈکٹ ڈائریکٹ بیچ سکتی ہیں، یعنی مڈل مین کو ختم کیا جائے اور ڈائریکٹ انہیں بیچ سکتی ہیں. بظاہر تو یہ آن پیپر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کسانوں کا ماننا یہ ہے کہ دائی طور پر تو شاید یہ نجی جو پارٹیاں ہیں یا کمپنیاں ہیں انہیں بہت اچھی قیمت دیں، بٹ گریجولی حکومت جب اپنی اسکیم ختم کر دے گی، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی امدادی جو قیمت مقرر کرتی ہے اور خریدتی ہے اس اسکیم کو ختم نہیں کرے گی، لیکن کسان اس بارے میں شکوک و شبہات کے شکار. ان کا کہنا ہے کچھ سال گزریں گے تو حکومت اس اسکیم کو ختم کر دے گی، اور اس کا نقصان پھر یہ ہوگا کہ اگر پرائیویٹ پارٹی سے انہیں اچھے پیسے نہ ملے تو پھر وہ اپنی فصل کسی اور کو نہیں بیچ پائیں گے، اس کو مجبوراً اونے پونے داموں ان کو پرائیویٹ پارٹیز کو اپنی رقم بیچنی ہوگی، کیونکہ اپنی اجناس بیچنی ہوگی، کیونکہ حکومت کے پاس ظاہر ہے کہ حکومت ان کو نہیں خرید رہی ہوگی. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو حکومت کسانوں کو یہ سمجھانے میں یا بتانے میں ناکام رہی ہے کہ جناب اس میں یہ نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ حکومت نے بارہا یہ بات کہی ہے، لیکن کسان حکومت پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جلد یا بدیر یہ معاملہ ہو جائے گا.
اور پھر حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف ان کو پرائیویٹ پارٹیز کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گی، اور کسان جو کہ آلریڈی بہت پریشان ہیں، ونریبل ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے مزید حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ، یہ احتجاج اب ایک انٹرنیشنل احتجاج بن چکا ہے۔ انٹرنیشنل احتجاج کیوں؟ برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ تمام جو میجر نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے اسے کور کیا ہے، حتیٰ کہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے بھی اس پر ٹویٹ کی اور انہوں نے بھی اپنے ایک بیان بھی جاری کیا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ احتجاج جو ہے یہ کسانوں کا حق ہے، اور ان پر جس طرح سے بے رحمی کا سلوک کیا جا رہا ہے، جو مار پیٹ کی جا رہی ہے، بہت ساری جگہ واٹر کینن، بہت ساری جگہ پہ آنسو گیس، لاٹھی چارج کیا گیا، ان کو حراست میں لیا گیا، سو اس کی جسٹن ٹروڈو نے مذمت کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے کسان جو ہیں ظاہر ہے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں، سکھ سے مذہب سے ان کا اکثریت کا تعلق ہے، 5 لاکھ سے زائد سندھ جو ہیں وہ سکھ جو ہیں وہ کینیڈا میں آباد ہیں، اور اس وقت حکومت جو ہے اس کے نائب وزیر اعظم بھی ایک سکھ ہیں، اور ان کی ظاہر ہے کہ حکومت کو یہ معلوم ہے کہ 5 لاکھ ووٹرز کو ناراض نہیں کر سکتی، لہٰذا جب بھی کبھی سکھوں کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر جسٹن ٹروڈو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور وہ گولڈن ٹیمپل بھی گئے تھے جب انڈیا تشریف لائے تھے، اور اس پر انڈین حکومت نے بڑا برا منایا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو سلسلہ ہے اس کے اوپر جو ابھی انہوں نے بیان دیا ہے، اس پر انڈین وزارت خارجہ نے بڑا ہی اپنا برا منایا، اور کہا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور کینیڈین وزیر اعظم اس پر بیان نہ ہی دے تو اچھا ہے، جبکہ کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ جیک ہیرس سمیت دیگر کئی اور اہم شخصیات نے بھی اس معاملے میں اپنے بیان جاری کیے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں انڈین حکومت کے رویے پر سخت حیرانی ہے کہ کس طرح مظاہرہ کرنے والے کسانوں پر جبر کر رہے ہیں، جو کہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو ان کے روزگار کے لیے خطرہ ہے۔ یہ جناب اس وقت صورتحال، آج دوبارہ مذاکرات حکومت سے ہونے تھے ان کے، لیکن گزشتہ روز کے اعلان کے بعد امیت شاہ صاحب سے ملاقات کی انہوں نے، وزیر ہیں مودی صاحب کی حکومت کے، اور پھر اس کے بعد کسان اتحاد جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اب حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور کل کے جو مذاکرات ہیں وہ انہوں نے کینسل کر دیے ہیں۔ اپوزیشن تنظیمیں ساری جو جماعتیں اپوزیشن وہ اکٹھی ہو کر آج بھارتی صدر سے ملاقات کر رہی ہیں تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے، لیکن مودی حکومت بظاہر جو اس نے 3 قوانین پاس کیے ہیں 20 سپٹمبر کو، وہ انہیں واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور گزا کشمیر میں جو کچھ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی بے تحاشا مظاہرے چل رہے ہیں، 9 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، وہاں پر بھی جو متنازع قانون پاس کیا مودی صاحب نے وہ اسے واپس لینے کو تیار نہیں ہے، یہاں پر بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ بھی، اور وہ اپنے جو 3 قوانین پاس کیے انہیں واپس نہیں لینا چاہتے۔ اس ضمن میں 3 روز پہلے یہاں برطانیہ لندن میں بھی ہمارے ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، ہزاروں لوگوں نے جو انڈین ایمبیسی ہے اس کا گھیراؤ کیا یہاں پر، اور انہوں نے بھی بورڈ اٹھا رکھے تھے، ان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ کسانوں کے جو مطالبات ہیں وہ بھارتی حکومت انہیں مان لے۔ یہ اس وقت تاثر صورتحال ہے۔ مودی حکومت، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، آلریڈی معاشی بحران کا شکار ہے، کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں ہے، اس کی پالیسیاں غیر مقبول ہو چکی ہیں، ظاہر ہے کہ ملک کے ہر طبقے میں بے چینی پائی جاتی ہے، وہاں پر کسان خصوصاً جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ایک اور نئی پریشانی حکومت کے لیے شروع ہو چکی ہے، جس کا بظاہر حکومت کے پاس کوئی حل ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا جناب، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ جلدی آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔